नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम सेहतमंद होंगे। वही एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ एंड हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमा है मेरे साथ मेरे दोस्त मेरे उस्ताद जनाब मोहतरम डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। सलाम अर्ज़ करता हूँ सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं सर? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल बुरूज के नाम की वजह तस्मिया तारीखी पस मंज़र डॉक्टर साहब ने तो बताया पिछले हफ्ते, मगर मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब से कि आज सूरह अल बुरूज नाम की वजह तस्मिया तारीखी पस मंज़र के मुतालिक इख्तिसार से बताएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तक़्वू मिन्हु इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। इन्न बतशा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउल ईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। फ़अल लमा युरीद बल अताका हदीसुल जुनूद फ़िरऔन व समूद बल लल्लज़ीना कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुन मजीद फ़ी लौहिन महफ़ूज़। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द सना रब्बे ताला के लिए और करोड़ों दुरूद खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अभी अल्लाह ताला ने सूरह बुरूज की जो बाकी आयत को पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, उसका माना यह है कि और उन अहले ईमान से उनकी रोशनी उसके सिवा किसी से न थी कि उस खुदा पर ईमान ले आए थे जो ज़बरदस्त अपनी ज़ात में आप महमूद है, जो आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का मालिक है और वो खुदा सब कुछ देख रहा है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और औरतों पर जुल्म और सितम ढाया है, तोड़ा है, फिर उससे अतायब न हुए, यकीनन उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए जलाए जाने की सजा है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, यकीनन उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये है बड़ी कामयाबी। दर हकीकत तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा, और वो बख्शने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, अर्श का मालिक है, बुजुर्ग व बरतर है और जो कुछ चाहे कर डालने वाला है। क्या तुम्हें लश्करों की खबर पहुंची है? फिरौन और समूद के लश्करों की, मगर जिन्होंने कुफ्र किया है वो जुटलाने में लगे हुए हैं, हालांकि अल्लाह ने उनको घेरे में ले रखा है। उनके जुटलाने से उनके उनके कुछ कुरान कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ये कुरान बुलंद पाया है, इस लौह में नक्श है जो महफूज है। और अब आपने इसका नाम की वजह तस्मिया और ज़बान ज़रूर पूछा है, तो पहले मुख्तसर में कहता हूँ अल बुरूज इसके पहली आयत में है, उसी से इसका नाम मासूम है। और ज़बान नुज़ूल इसका खुद बता रहा है कि ये सूरह मक्का मज़मा के उस दौर में नाज़िल हुई जब ज़ुल्म पूरी शिद्दत के साथ बरपा था और कुफ़ार मक्का मुसलमानों को सख्त से सख्त अज़ाब देकर ईमान से फेर देने की कोशिश कर रहे थे। ये जी नाम और उसकी तारीखी पसमंज़र भी। सूरह अल बुरूज के मौजू मज़मून के बारे में भी इख्तिसार से कुछ बता दें। इसका मौजू कुफ़ार को उस ज़ुल्म के बारे में बुरे अंजाम से खबरदार करना है जो ईमान लाने वालों को तोड़ रहे थे, और अहले ईमान को यह तसल्ली देना है कि अगर वो इन मज़ालिम के मुकाबले में साबित कदम रहेंगे तो उनको इसका बेहतरीन अजर मिलेगा और अल्लाह ताला ज़ालिम से बदला भी ज़रूर लेगा। यानी इस सिलसिले में सबसे पहले अस्हाबुल उखदूद का किस्सा सुनाया गया है, जिन्होंने ईमान लाने वालों को आग से भरे हुए गढ़ों में फेंक कर जला दिया था। और इस किस्से के पैराए में चंद बातें मोमिनों और काफिरों के ज़हन नशीन कराई गई हैं। एक ये कि जिस तरह अस्बाबुल खुदूद खुदा की लानत उसकी मार के मुस्तहिक हुए, इसी तरह सरदारान मक्का भी इसके मुस्तहिक बन रहे हैं।
اور دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان لانے والوں نے اس وقت آگ کے گڑھوں میں گر کر جان دے دینا قبول کر لیا تھا اور ایمان سے پھرنا قبول نہیں کیا تھا، اس طرح اب بھی اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر سخت سے سخت عذاب بھگت لیں مگر ایمان کی راہ سے نہ ہٹیں۔ تیسرا یہ کہ جس اللہ کے ماننے پر کافر بگڑتے ہیں اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں، وہ سب پر غالب ہے، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے، اور دونوں گروہوں کا حال کو یہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ کافروں کو نہ صرف ان کے کفر کی سزا جہنم کی صورت میں ملے، بلکہ اس پر مزید ان کے ظلم کی سزا بھی ان کو آگ کے چرکے دینے کی شکل میں بھگتنی پڑے۔ اس طرح یہ امر بھی یقینی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم اپنے جتھے کی طاقت کے زوم میں مبتلا ہو تو تم سے بڑے جتھے فرعون اور سمود کے پاس تھے، ان کے لشکر جو انجام ہوا ہے اسے سبق حاصل کرو۔ خدا کی قدرت تم پر اس طرح محیط ہے کہ اس کے گھیرے سے تم نکل نہیں سکتے، اور قرآن جس کی تکذیب پر تم تلے ہوئے ہو، اس کی تو ہر بات اٹل ہے، وہ اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کا لکھا کسی کے بدلے بدلا نہیں جا سکتا۔ تو یہ اس کا موضوع مضمون ہے سر، جو آپ کے سامنے عرض کیا۔ سر اب چلتے ہیں سورہ البروج کی باقی ماندہ آیات کے ترجمے اور تفسیر کی طرف۔ جی بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تقربوا منه الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد۔ یعنی اور ان اہل ایمان سے ان کی روشنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہیں نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات میں بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ اور مسلمانوں کو آگ میں جلانے والے اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی طرف سے یہی بات بری لگی، کوئی اس اللہ عز و جل پر ایمان لے آئے جو عزت والا اور ہر حال میں تعریف کا لائق ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اس سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس سے مخلوق کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ جو لیب صدور ہے وہ تو سینوں کے حال بھی جانتا ہے، نیتوں کو جان لیتا ہے۔ یعنی کھائی میں گرنے کے وعید والے مسلمانوں کے لیے یعنی جنت کا وعدہ، اور کھائی میں گرانے والے کافروں کے لیے جہنم کے عذاب کی جو امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اسی میں کفار اور مسلمانوں کے اعمال بھی داخل ہیں، اور ان کے اعمال کو جاننا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے۔ اب آیت نمبر 8 جو ابھی ہم نے پڑھی آپ سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر مومن کے ایمان کی وجہ سے اس کا دشمن ہے، اور کوئی مومن رہتے ہوئے کفار کو خوش نہیں کر سکتا۔ یہی چیز قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا نا کہ ان سے کہو کہ اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اے نبی کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی، اگر تو یہ بات تیرے پاس علم آ گیا ہے تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اس آیت میں بتائی گئی کہ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کے اخلاق ایسے بلند ہونے چاہیے کہ کفار کو مسلمانوں میں اخلاقی عیب نکالنے کا کوئی موقع نہ ملے، بلکہ وہ مخالف رہیں تو صرف ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے مخالف رہیں۔ اس سے موجودہ زمانے کے ان مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جن کے برے اخلاق کو پیش کر کے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اخلاق اور انسانی سے عاری ثابت کر کے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا۔ اس ساتھ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ کافر اس سے ناخوش رہیں اور مومن خوش رہیں۔ لہذا جو کفار کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو وہ دین میں مداہنت کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو کفار کی خوشی میں ان کی مذہبی تقریبات منعقد کرتے ہیں یا ان میں شرکت کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، کرسمس آنے والی ہے، بہت سے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں
وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ کرسمس میں وہ کیا کفر کرنے والے ہیں وہ کر جائیں گے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی کفار کی خوشی کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کفار کی خوشی کے لیے مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ یعنی جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گھڑے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا۔ غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف، اس سے زیادہ سخت کوئی آگ ہوگی جس سے وہ جلائے جائیں گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آگ میں جلا کر آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اس سے توبہ نہ کی اور اپنے کفر سے باز نہ آئے، تو ان کے لیے ان کے کفر کے بدلے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے دنیا میں آگ کا عذاب ہے ہی کہ اسی آگ نے انہیں جلا ڈالا، اور یہ مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا بدلہ ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے ہمارے بھائی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اذیتیں دے کر آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی، تو ان کے لیے آخر میں جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے قبر میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت میں کہا نا، یہ بڑی سخت آیت ہے، ان بطش ربک لشدید، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل جب ظالموں کو اپنے عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ پکڑ کچھ عرصہ ظالموں کو مہلت دینے کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ انہیں مہلت دینا عاجز ہونے کی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز آگے اس لیے دے سکتا پہلے، بلکہ وہ مہلت دیتا ہے کہ شاید آپ توبہ کر لیں، بلکہ یہ حکمت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تھوڑی جو تاخیر ہوتی ہے۔ یہ اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی گرفت فرمائی تو وہ بہت سخت ہوگی، اور یہ گرفت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اب جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ عز و جل سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل سے ظلم سے اس ظالم سے انتقام لے گا۔ اس طرح ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنے ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں ایک اور چیز آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک رسول کی حدیث ہے کہ اپنے ہی بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تو ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے ظلم کرنے سے روکو۔ یعنی گویا یہ بھی ہماری ڈیوٹی میں ہے کہ اگر ہم دیکھیں کوئی مسلمان بھائی ہمارا کسی پہ ظلم کر رہا ہے، اسے ہم روکیں، یہ بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ہے کہ انہ یبدع العید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، یعنی وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ اب یہاں جو ملک عقابات دیے گئے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، یعنی اس بخشنے والے سے ہے یہ کہہ کر یعنی امید دلائی گئی ہے کہ کوئی اگر اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اس کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے۔ پھر محبت کرنے والا کہہ کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنی مخلوق سے عداوت نہیں ہے کہ خام خواہ اپنی یعنی مخلوق کو عذاب دے، بلکہ وہ جس مخلوق اس نے پیدا کیا ہے اس سے وہ بڑی محبت رکھتا ہے، اور سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب سرکشی سے بازی نہ آئے۔ پھر مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ سلطنت کائنات کا فرمانروا وہی ہے، اس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ پھر بزرگ و برتر کہہ کر انسان کو اس کا کمینہ، انسان کو جو کمینہ بن اس پر متنبع کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے
اور آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اس میں وہ مانع و مزاحم ہو سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا بھی ہے. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو کوئی اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں. اس سے اگلی آیت میں ہے حل اتاک حدیث جنود فرعون و ثمود، یعنی کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور ثمود کے لشکروں کی. یہ اللہ تعالیٰ دراصل جس طرح ہمارے پاس آج قرآن میں جو قصص ہم پڑھتے ہیں اس طرح اس زمانے میں قصص موجود تھے، فرعون کے، ثمود کے، شداد کے، سب کے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس سے اشارہ فرما رہے ہیں اور روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے طاقتور جتھوں کے زوم میں خدا کی زمین پر سرکشیاں کر رہے ہیں. ان سے فرمایا جا رہا ہے کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جتھوں کی طاقت کے بل پر یہی سرکشیاں کی تھی وہ کس انجام سے دو چار ہو چکے ہیں. یعنی اس سے پہلے آیات میں کفار کی طرف سے اہل ایمان کو عظیم تک پہنچنے کے حوالے سے اصحاب اخدود کا یعنی حال بیان کر کے تاجدار اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی گئی ہے. اور اب یہاں سے اصحاب الخدود سے بھی پہلے کو کفار کا حال بیان کر کے تسلی دی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کے پاس فرعون اس کی قوم اور ثمود کے لشکروں کی خبر آئی ہے جنہیں کافر لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے لائے تھے، اور آپ کو ان کے انجام کے بارے میں بھی معلوم بھی ہے کہ وہ لشکر اپنے کفر کے سبب ہلاک کر دیے گئے. لہذا آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ کے بارے میں بتائیں اور انہیں سابقہ کفار کے حالات اور ان کا انجام سنا کر ڈرائیں کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا. یعنی آیا جو ہے نا حل اتاک حدیث الجنود، اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی تو یہ کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب سے متعلق سچی تاریخی خبریں معلوم کرنا جائز بلکہ ثواب کا کام. اور دوسرا یہ کہ جب عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب کی سچی خبریں معلوم کرنا ثواب کا کام ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی سیرت و حالات سے متعلق سچی تاریخی خبریں پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا تاکہ ان کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا شوق پیدا ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کرنے کا نتیجہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری اور دنیا میں رہ کر اپنے رب عز و جل کا راضی کر لیا تو دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے کتنی عزت ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کو کتنا بلند کیا. ایوں ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو، گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی رغبت پیدا ہو، اور لوگ اپنے ظاہر کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی طرف بھی مائل ہوں. اس سے ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. یعنی ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا تو کچھ نہیں بگڑتا. یعنی اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کا جرم صرف یہی نہیں کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے کفار کے حالات سے ان کا نصیحت حاصل نہ کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح آپ کو اور قرآن پاک کو بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں جس طرح ان سے پہلی امتوں نے اپنے رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا. حالانکہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا معاملہ واضح ہے، اس کا یہ وصف روشن اور قطعی دلیلوں سے ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جانتا ہے اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کفار پر بھی ویسا ہی عذاب نازل کر دے جیسا ان سے پہلے کفار پر نازل کیا گیا تھا. اب یہ آخری آیات ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند تو بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا لکھا امٹ ہے، انمٹ ہے، اٹل ہے، خدا کی طرح خدا کی اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. جو بات اس میں لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے، تمام دنیا مل کر بھی اسے بدل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اس آیت اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کفار کا جو گمان ہے کہ یہ شعر اور کہانت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے، بڑا ادب والا قرآن ہے، نسبت و رسائل اس کے اندر ہے. اس کا مطلب تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں سے بھی بڑا ہے اور وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور یاد رہے کہ قرآن پاک خود ایسا عظمت والا ہے کہ جس پر غسل فرض ہو نا اسے بھی پاک ہوئے بغیر قرآن پاک پڑھنا حرام ہے، وضو کو بغیر سے چھونا منع ہے. بعض ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے یہاں بھی کہ اس کی طرح پیٹ نہیں کرتے، اور خاص طور پہ یعنی اس سے ٹانگیں نہیں پھیلاتے، جوتوں سے ٹانگیں نہیں پھیلاتے، یعنی اتنا ادب ہے قرآن کا. پھر یہ ہے کہ ایسی قرآن پاک دوسروں کو ایسی عزت دیتا ہے کہ اس کو لانے والا فرشتہ
آپ یہ دیکھیے نا، سب فرشتوں سے افضل ہے. جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے. جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب راتوں سے افضل ہے. جس جگہ آیا وہ جگہ سب جگہوں سے افضل ہے. پھر جس زبان میں آیا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل ہے. اور جس محترم نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں اور رسول علیہ السلام کا سردار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف ہے. اس لیے یہ قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے. یہ تو قرآن تمہیں بتا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو میرے آقا کو فوراً فکر ہو جاتی تھی کہ میں جلدی سے جلدی اس امان کو لوگوں تک پہنچاؤں. تو یہ ہوا وہ قرآن جس کے بارے میں ان لوگوں کو تکذیب کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ نے خبردار کر دیا. اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا. انا لہ لحافظ قرآن نے کہا ہم اس کا ذمہ، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. آج دیکھ لیجیے 1450 سال ہو گئے، الحمدللہ قرآن کی زیر زبر پیش نقطہ کوئی چیز میں فرق نہیں آ سکا. بیسوں ہزاروں مرتبہ کوششیں کی گئی قرآن میں تعریف کرنے کی، لیکن الحمدللہ اس میں کوئی تعریف نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے حفاظ کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ اسے پورا زبانی یاد کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے جب میں کبھی یہاں کسی غیر مسلم سے، انگریز سے، پروفیسر سے میں کبھی بات کرتا ہوں کہ جو موٹی کتاب دیکھ رہے ہو یہ میرے بچوں نے سے زبانی حفظ کر رکھا ہے، لرن بائی ہارٹ. اس کی ایک زبر پیش یہ سب کچھ میں نے اسے بتایا. زیر زبر پیش ایک لفظ میں کتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک لفظ کے اندر، تو خود حیران ہو جاتے ہیں. میں نے کہا دکھائیے آپ کے یہاں کو بائبل کا یہ دعویٰ کر سکے وہ بائبل کا حافظ ہے. آپ کو نہیں ملے گا. ہمارے مسلمانوں کے اندر آپ کو بائبل کے بھی حافظ مل جائیں گے کیونکہ انہیں دلیل دینی ہوتی ہے، دلیل انہوں نے یاد کر رکھا ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی یہودیوں کو مطلب کوئی ایسا حافظ ہو ان کی کتاب کا آپ کو. یہ اللہ کا کرم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وسیلے سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے کہ اتنی بڑی کتاب، اللہ کا اتنا بڑا پیغام جو ہے ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بے انتہا شکریہ ڈاکٹر صاحب. اینڈ آج ہم نے سورہ البروج سورہ نمبر 85 کا ترجمہ، تفسیر، وجہ تسمیہ، تاریخی پس منظر، موضوع و مضمون ڈیٹیل سے آپ نے بتایا. اگلی نشست میں انشاءاللہ سورہ نمبر 84 کی طرف جائیں گے. اس وقت کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.